बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात 2026। अवाम तरक्की को वोट देंगे या तब्दीली को? क्या 7 जून को गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की कौमी सियासत का नया रुख मुतय्यन करेगा? बिलावल भुट्टो की जारहाना मुहिम या नवाज शरीफ का तरक्याती बयानिया, अवाम किसके साथ खड़े? 403 उम्मीदवार, 24 नशिस्तों और एक बड़ा सवाल, असल फातेह कौन होगा? पीपल्स पार्टी वाकई बड़ी अक्सरियत हासिल करने जा रही है या ये सिर्फ इंतखाबी दावे? नवाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान की सड़कों और तरक्याती मंसूबों पर सवालात क्यों उठाए? क्या आजाद उम्मीदवार एक बार फिर हुकूमत साजी में किंग मेकर साबित होंगे? भारत के तनाज़ात पर पाकिस्तान का दो टोक जवाब, आखिर नई दिल्ली को गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात से मसला क्या है? क्या गिलगित बल्तिस्तान के वोटर इस बार नारों को नहीं बल्कि कारकर्दगी को वोट देंगे? पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आईपीपी या आजाद उम्मीदवार, कौन बनेगा सियासी सरप्राइज? गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात सिर्फ मुकामी सियासत नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का एक अहम इम्तहान क्यों है? क्या महंगाई, बेरोजगारी और बुनियादी सहूलतों के मसाइल इन इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होंगे? सिर्फ 8 ख्वातीन उम्मीदवार, क्या गिलगित बल्तिस्तान की सियासत में ख्वातीन को अब भी बराबर का मौका नहीं मिल रहा? क्या 2026 के इंतखाबात नई सियासी क्यादत को जन्म देंगे या पुराने चेहरे ही गालिब रहे? बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ के बड़े जलसों के बाद जमीनी हकीकत क्या कहती? 7 जून की रात क्या गिलगित बल्तिस्तान से ऐसा सियासी पैगाम आएगा जो इस्लामाबाद की सियासत को भी हिला देगा? गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात के लिए तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल हो गई हैं और पोलिंग स्टेशन की कैटेगरीज की तफसीलात सामने आ गई। सियासी जमातों की जानब से भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरे ईरान, पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम दौरे पर तेहरान रवाना हो रही है, जहां वो ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी हालिया कशीदगी और मुज़ाकरात के हवाले से अहम बातचीत करेंगे। इस सिलसिले में उन्होंने रवानगी से कबल वजीर आज़म से भी अहम मुशावरत की। वफाकी बजट की तैयारियां, वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान आइंदा बजट के हवाले से अहम मशावरती मुलाकात मतवक्को है, जिसमें बजट के हद-ओ-हाल पर बातचीत की जाएगी। बिजली की सहूलत पर अदालती फैसले, हाईकोर्ट ने ग्रेड 17 और इससे ऊपर के सरकारी मुलाजमिन को मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। थोड़ा-सा बढ़ते हैं आगे और फिर चलते हैं बैनुल अक़वामी खबरों के बारे में भी बात करते हैं। तो अमेरिका ईरान कशीदगी का ट्रंप का दावा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के पास अब सिर्फ 21 से 20% मिसाइल बाकी रह गई और इसके पास बिलाखिर मुआहदे के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचे। दूसरी जानब ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिकी कार्रवाई जारी रही तो अबनाए हमस को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल, कुवैती फ़िज़ाई दफ़ा ने मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने का दावा किया है, जबकि मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से एक और फ़लस्तीनी बच्चा शहीद हो गया। सहरा में अलमनाक वाक़यात, शदीद गर्मी और प्यास की शिद्दत के बायस सहरा में बच्चों समेत 50 अफराद हलाक हो गए। एवरेस्ट पर मोजज़ा, माउंटेन एवरेस्ट पर गुज़श्ता 6 रोज से लापता कोहिमा मोजज़ाती तौर पर जिंदा सलामत मिल गया है। आज की ताज़ा पेशरफ्त में अमेरिकी फोर्सेस ने 4 ईरानी ड्रोन्स को रोक लिया जो हरमस के करीब जा रहे थे, जबकि ईरान ने 7 बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिकी अड्डों पर दागे जिनमें कोई नुकसान नहीं हुआ। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन जो सलाहियत है वो सिर्फ 21 से 22% यानी 21 से 22% रह गई है। इस वक्त मुज़ाकरात रुके हुए हैं। ईरान ने अमेरिका से $24 अरब के मुंजमद असासे छोड़ने का मुतालबा किया है।
اور خطے میں کشیدگی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ گلگت بلتستان کے پہاڑ آج صرف خاموش تماشائی نہیں بلکہ پاکستان کی سیاست کا مستقبل اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے۔ 7 جون کو فیصلہ ہوگا کہ عوام ترقی کو ووٹ دیتے ہیں، تبدیلی کو، یا پھر کسی نئے سیاسی راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ آخر گلگت بلتستان کا فیصلہ پاکستان کی سیاست پر کیا اثر ڈالے گا، یہی جانیں گے آج کے پروگرام میں۔ گلگت بلتستان کے عوام 7 جون 2026 کو منعقد ہو رہے ہیں اور انتخابی جو مہم ہے وہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ پورے خطے میں سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں، بڑے بڑے سیاسی قائدین عوامی جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں، جبکہ آزاد امیدوار بھی بھرپور انداز میں انتخابی میدان میں موجود ہیں۔ اس بار کے انتخابات صرف 24 نشستوں کی جنگ نہیں بلکہ یہ گلگت بلتستان کے سیاسی مستقبل، ترقیاتی ترجیحات اور وفاق کے ساتھ تعلقات کا ایک اہم امتحان ہوگا۔ انتخابی مہم کے آخری دن پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے اپنے اپنے سیاسی بیانیے کو عوام کے سامنے رکھا۔ نواز شریف کا ترقیاتی بیانیہ گلگت میں ایک بڑے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے گلگت بلتستان میں بنیادی ڈیولپمنٹ کی خراب صورتحال پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ گلگت ایئرپورٹ سے شہر تک سفر کرتے ہوئے سڑکوں کی حالت دیکھ کر انہیں شدید دکھ ہوا۔ نواز شریف کا بنیادی پیغام ترقی، سڑکوں، ہاسپٹلز اور توانائی کے منصوبوں کے گرد گھومتا رہا۔ انہوں نے عوام کو یاد دلایا کہ ان کے دور حکومت میں شاہراہوں کا جال بچھایا، بجلی کے منصوبوں شروع کیے گئے اور گلگت اور سکردو کے درمیان سفری سہولتوں میں نمایاں بہتری لائی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نے کہا کہ ان کی جماعت کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ مانگتی ہے اور یہی ان کی سیاست کا بنیادی اصول ہے۔ انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا کہ اگر ان کی جماعت کو اقتدار ملا تو گلگت ایئرپورٹ کی توسیع اور بڑے کمرشل طیاروں کی آمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ نواز شریف کی تقریر کا اہم پہلو یہ تھا کہ انہوں نے گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ جذباتی تعلقات کو بھی اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ کئی سال بعد گلگت آئے ہیں لیکن ان کی محبت اور وابستگی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اور دوسری جانب بلاول بھٹو کا عوامی حقوق کا بیانیہ جو ہے، سکردو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایک بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عوامی حقوق، غربت کے خاتمے اور سماجی انصاف کو اپنی تقریر کا محور بنایا۔ بلاول بھٹو نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ کئی برسوں میں انہوں نے گلگت بلتستان کے تقریباً تمام علاقوں کا دورہ کیا اور عوامی مسائل کو قریب سے دیکھا ہے۔ ان کے مطابق پیپلز پارٹی کا رشتہ عوام کے ساتھ صرف سیاسی نہیں بلکہ نسلوں پر محیط ہے۔ انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام BISP جو ہے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے غریب طبقے کو سہارا دینے والے پروگرام کو ختم کرنے کی سازش ناکام ہو۔ بلاول نے یہ بھی اندازہ دیا کہ آنے والے بجٹ میں PISP کے فنڈز میں اضافہ کیا جائے گا۔ بلاول بھٹو نے علاقائی اور عالمی صورتحال کا بھی ذکر کیا اور مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے امن کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ جنگوں کا سب سے زیادہ نقصان نوجوان نسل اور عام شہریوں کو ہوتا ہے۔ اب تھوڑا سا جو ہے ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں لیکن ان کو آنے سے پہلے تھوڑا سا انتخابی منظرنامہ جو اپنے ناظرین کے لیے پیش کر دیتے ہیں کہ اس دفعہ الیکشن کمیشن کے مطابق اس مرتبہ مجموعی طور پر 403 امیدوار انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ ان میں آزاد امیدواروں کی جو تعداد ہے 272 کے قریب ہے۔ سیاسی جماعتوں کے امیدوار جو ہیں وہ 131 کے قریب شامل ہیں۔ پارٹی جو پوزیشن کے اعتبار سے پیپلز پارٹی نے اپنے 23 امیدواروں کو کھڑا کیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے 22 امیدواروں کو کھڑا کیا ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی نے 15 امیدواروں کو کیا ہے اور پاکستان مسلم لیگ جو ہے جو جسے قائد اعظم گروپ بھی کہتی ہے وہ 11 امیدوار کے ساتھ ہے۔ JUI جو ہے جمعیت علماء اسلام جو ہے فضل گروپ جو ہے ان کے 9 امیدوار ہیں۔ مجلس وحدت المسلمین کے 7 امیدوار ہیں۔ جماعت اسلامی کے 6 امیدوار ہیں اور MQM کے جو ہے وہ بھی 6 امیدوار میدان میں موجود ہیں۔
یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ آزاد امیدوار اب بھی گلگت بلچستان کی سیاست میں ایک اہم قوت ہے، اور یہ ہے کہ خواتین کی جو محدود نمائندگی ہے انتخابات کا تشویشناک پہلو وہ یہ ہے کہ خواتین کی انتہائی کم نمائندگی ہے۔ 403 امیدواروں میں صرف 8 خواتین امیدوار شامل ہیں۔ اس صورتحال اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ گلگت بلچستان سمیت پاکستان کے کئی علاقوں میں خواتین کی سیاسی شرکت ابھی بھی مطلوبہ سطح تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ جمہوری عمل کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ خواتین کو سیاسی میدان میں مزید موقع فراہم کیے جائے۔ سب سے زیادہ جو سخت مقابلے ہو رہے ہیں وہ جی بی اے 2 گلگت میں ہے، اور یہاں پہ ٹوٹل جو امیدوار جو ہے 40 ہیں، اور دوسرا ہے جو جس میں امیدوار 33 کے قریب ہے جی بی اے، یہ 14 کا حلقہ ہے کے ساتھ سب سے زیادہ مقابلے والے جو حلقے بن چکے ہیں۔ اس کے برعکس جو ہے گانجے جی بی اے 24 جو ہے وہ صرف 6 امیدواروں کے ساتھ نسبتاً کم مقابلے والا حلقہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی سبق لے جائے گی؟ بلاول بھٹو کی مسلسل انتخابی مہم، پارٹی کی مقامی تنظیم اور عوامی رابطے مہم نے پیپلز پارٹی کو مضبوط پوزیشن میں لا کھڑا کیا۔ سیاسی مبصرین کے مطابق اگر ووٹر ٹرن اور زیادہ رہا اور پیپلز پارٹی اپنی تنظیمی طاقت کو مؤثر انداز میں استعمال کرنے میں کامیاب رہی تو وہ نمایاں کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ کیا پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ترقیاتی کارڈ کھیلنے میں کامیاب ہو؟ پاکستان مسلم لیگ نون کی پوری انتخابی مہم ترقیاتی منصوبوں اور ماضی کی کارکردگی پر مرکوز رہی ہے۔ اگر ووٹر معاشی ترقی، سڑکوں، توانائی اور ڈیولپمنٹ کے منصوبوں کو ترجیح دیتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون بھی مضبوط نتائج حاصل کر سکتی ہے۔ نواز شریف کی ذاتی مقبولیت اور ان کے جلسوں میں عوامی شرکت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک آزاد امیدواروں کو تعلق ہے، گلگت بلچستان کی سیاست میں آزاد امیدوار ہمیشہ سے اہم کردار کرتے آئے ہیں۔ انتخابات کے بعد حکومت سازی کے مرحلے میں بھی آزاد امیدوار کنگ میکر ثابت ہو سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بڑی جماعتیں انتخابی نتائج کے بعد ممکنہ اتحادیوں اور رابطوں پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ عالمی سیاست کا مقامی انتخابات پر بھی اثرات ہیں۔ اس مرتبہ انتخابات ایک ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب دنیا بھر میں جغرافیائی سیاسی کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں تنازعات، عالمی معاشی دباؤ، مہنگائی اور توانائی کے بحران نے پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک کو جو ہے وہ متاثر کیا ہے۔ گلگت بلچستان کے ووٹر بھی ان عوامل سے لا تعلق نہیں، وہ بہتر روزگار، سیاحت کے فروغ، سڑکوں، بجلی، صحت اور تعلیم کے مواقع جو ہے وہ یقینی طور پہ چاہتی ہیں۔ اس لیے اس انتخاب میں صرف سیاسی نعرے نہیں بلکہ عملی کارکردگی بھی فیصلہ کن کردار جو ہے وہ ادا کر سکتی ہے۔ 7 جون 2026 کے انتخابات گلگت بلچستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی عوامی حقوق اور سماجی تحفظ کے بیانے کے ساتھ میدان میں ہے، جبکہ مسلم لیگ نون ترقیاتی منصوبوں اور ماضی کی کارکردگی کو اپنی طاقت بنا رہی ہے۔ آزاد امیدواری بڑی تعداد میں امیدوار ہیں اور ممکن ہے کہ انتخابی نتائج کے بعد حکومت سازی میں اہم کردار ادا کریں۔ ناظرین، ابھی ہم آپ کو لیے چلتے ہیں، آج ہمارے ساتھ ہمارے پینلسٹ موجود ہیں۔ جناب کرنل عطا الرحمان صاحب ایک نہایت ہی تجربہ کار دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ ان کی بصیرت اور معاملات کو گہرائی سے دیکھنے کی صلاحیت نے انہیں ایک معتبر آواز بنایا۔ وہ پیچیدہ حالات کو نہایت باریکی سے سمجھتے ہیں اور ان کی تجرباتی گفتگو سامعین کو ہمیشہ ایک نئی بصیرت فراہم کرتی ہے۔ آج وہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں یقین ہے کہ گفتگو بہت بصیرت افروز ہوگی۔ تو ہم دعوت دیں گے جناب کرنل عطا الرحمان صاحب کو۔ کیا ہے، تمام ناظرین اور سامعین کو آداب عرض ہے۔ جیسا کہ موضوع گلگت بلتستان کا الیکشن ہے، یہ یعنی کہ 7 تاریخ کو، کل کو، آج کا دن کیا کہتے ہیں انتخابی مہم میں ریسٹ کا دن تھا، اور کوئی انتخابی ایکٹیویٹی آج کے دن الاؤڈ نہیں تھی الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ اب آج کا دن سارے الیکشن کی تیاری کے لیے تھا، اس لیے جو تمام جو کینڈیڈیٹ تھے وہ گاہے بگاہے
तमाम गली मोहल्ले और मकानों में खड़काते फिरते नज़र आ रहे थे, तो उससे वोटरों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो जी। हमें वोट दें, खामोशी से सारा काम हो रहा था। तो आज और जो पोलिंग स्टाफ था वो अपने-अपने पोलिंग स्टेशनों की तैयारी कर रहा था और करण अपना साहब, पोलिंग क्वेश्चन यहाँ से आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, चूँकि आप तो ग्राउंड पे हैं और यकीनी तौर पे आपकी सियासी बसीरत बहुत है, हर चीज़ का गहराई और बड़ी बीनी से आप उनका मुशाहदा करते हैं। आप क्या समझते हैं कि गिलगित बल्चिस्तान के इंतखाबात 2026 में सबसे मजबूत सियासी पार्टी कौन नज़र आ रही है और क्यों? देखिए जी, फिलहाल तो 3 सियासी पार्टियाँ हैं, जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। एक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, दूसरी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तीसरी है पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी, जो ये जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब की है। जी। तो इनके कैंडिडेट्स भी आपको पता है उस तरीके से हैं। उस तरह वैसे जमीयत उलमा इस्लाम के भी कोई 1-2 कैंडिडेट हैं। पिछली बार भी जमीयत उलमा इस्लाम एक सीट जो वो चलास से जीत गई थी, तो इस बार भी उन्हीं के ही चांसेस उधर से होते हैं, क्योंकि उनका ज़ोर है उस साइड पे। और वैसे भी ये चलास वाला इलाका जो है ये कोहिस्तान से मिलता है। कोहिस्तान में उधर ज़्यादातर जो है वो हज़ारा और पठान रहते हैं। तो उनमें जो है ये जमीयत-उल इस्लाम का ज़रा ज़ोर होता है। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं, उनमें ये जो चल रही है क्या, जो मैंने मुख्तलिफ सर्वे देखे हैं, जो ऑन ग्राउंड सर्वे हैं या लोगों ने जो जाके उधर मुख्तलिफ लोगों के ख़्यालात जो रिकॉर्ड किए हैं, उन पे बेस करते हुए तो यही चल रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो मैदान मारेगी। तो राइट। वो कोई 10 से ज़्यादा नशिस्तें लेगी। व्हेयरएज़ पीपल्स पार्टी के बारे में उन्होंने भी अपनी बड़ी जानदार, बड़ी ज़ोरदार मुहिम चलाई है और जी। लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश की है और अपनी साबका जो वो कारकर्दगी है उसके बेस पे लोगों से उन्होंने वोट माँगे हैं। तो जी। उसमें ये उनका भी लगता है कि वो कोई 6 के करीब 6 लोगों की प्रेडिक्शन यही है, 5-6 सीटें जो वो ले जाएँगे और ठीक है। बाकी जो कुछ सीटें हैं ये कोई आज़ाद उम्मीदवारों के पास जाएँगी। टोटल 24 सीटें हैं। तो जी। अगर ये इस तरीके से अगर 5-6 सीटें आज़ाद के पास भी चली जाती हैं, तो वो कोई बात नहीं है। वो नॉर्मली जिसकी मेजॉरिटी है, उसी के साथ मिलते हैं। तो नज़र कुछ इसी तरह आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, वो हुकूमत बनाती नज़र आ रही है। लेकिन ये सारी चीज़ें ये तो सब असेसमेंट है। अभी कल को जब इलेक्शन होगा और जो रिज़ल्ट आएँगे, रिज़ल्ट अगले 24 से 48 घंटे में सारे हमारे सामने होंगे, तो पता चल जाएगा कि जी क्या किसने मैदान मारा है। ठीक हो गया। करण साहब, क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुसलसल इंतखाबी मुहिम पीपल्स पार्टी को वाज़ेह बढ़ती दिलवा सकती है? देखिए जी, अपने बिलावल भुट्टो साहब ने और आसिफ़ा ज़रदारी भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की सारी लीडरशिप जो उधर गई है, उसने काफ़ी जानदार ज़ोरदार मुहिम चलाई है जी। और बड़े जब से उन्होंने मीडिया का भी काफ़ी इस्तेमाल किया है और उससे उनकी मुहिम में काफ़ी क्या कहते हैं जान पड़ी है और इसके साथ-साथ उन्होंने शिया फैक्टर को भी कैपिटलाइज़ करने की कोशिश की है। हुँ। क्योंकि स्कर्दू में शिया जो वोट है बहुत ज़्यादा है। हुँ। तो इस बार क्योंकि आपको पता है जब ये अमेरिका और ईरान की जंग हुई थी, तो यहाँ स्कर्दू में कुछ एहतजाज हुआ था और हुँ। काफ़ी क्या कहते हैं जो सरकारी अमलाक थी उनको आग लगाई गई। हुँ। जिसके क्या कहते हैं फिर वो रिएक्शन में बाद में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ ने काफ़ी सख्त कार्रवाई की थी और काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया था और उनको क्या बड़े ताकत का इस्तेमाल करते हुए उनको उस जो मुहिम चली थी उसको ख़त्म किया था। तो उस सिलसिले में उसको कुछ क्या कहते हैं, जो शिया नासिर एक्सट्रीमिस्ट थे, उनको उनका जो वोट कैपिटलाइज़ करने की बिलावल ने कोशिश की है, पीपल्स पार्टी ने कोशिश की है। अब देखते हैं कि ये जो स्कर्दू की सीटें हैं, ये किनके पास जाती हैं। क्योंकि उनमें अभी उनका वोट जो है वो काफ़ी क्रूशियल होगा और डिसाइड फैक्टर होगा। जहाँ तक गिलगित और गिज़र और ये जो इलाका है ऊपर वाला अस्तूर वाला इलाका है, इसमें
تو کلیئرلی مسلم لیگ نون کی میجورٹی نظر آ رہی ہے. تو یہ جو دوسرا جو علاقہ ہے اسکردو والا اور گھانچے والا جہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں کھپلو ہے، یہ ان علاقوں میں ذرا کچھ کیا کہتے ہیں یہ پیپلز پارٹی کا زور نظر آتا ہے، تو وہاں کچھ دیکھنا پڑے گا. جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، پی ٹی آئی کا کوئی اتنا زیادہ واضح کوئی بھی کہیں بھی کینڈیڈیٹ جو ہے جیتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے لوگ اسیسمنٹ دے رہے ہیں. تو گزر کا جو علاقہ ہے وہ بھی اسی طریقے سے، اور جو یہ شگر کا علاقہ ہے، شگر میں بھی کچھ نون لیگ کی زیادہ زور نظر آ رہا ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں آگے جی یہ کس طریقے سے کیا رزلٹ آتے ہیں کل کو، پھر ہم اس کے بارے میں بات چیت کر سکیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے خاور صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، میں نے مائک تھوڑا سا بند کر دی، سوری. نہیں، میرا کوشچن یہ تھا کہ میاں محمد نواز شریف نے موسٹلی اپنی جو تقریریں تھی ان میں زیادہ جو ہے وہ ترقیاتی منصوبوں پر زور دیا ہے. کیا یہ بیانیہ ووٹر کو متاثر کرے گا؟ دیکھیں جی، ہم جو بھی کہہ لیں، دوسرا یہ ہے کہ ساتھ ہی یہ ایک اور کوشچن ہے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ گلگت بلتستان میں اپنی سابقہ کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ حاصل کر سکے؟ دیکھیں جی، اور اس کے علاوہ چیز کیا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ 2015 کے بعد جو ناردرن ایریاز میں، شمالی علاقہ جات میں ترقی ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری ایٹریبیوٹ کی جا رہی ہے نواز شریف صاحب. نواز شریف صاحب نے بہت زیادہ فنڈز اس دور میں ایلوکیٹ کیے تھے ناردرن ایریے کو، سڑکیں، انفراسٹرکچر کی بہت ڈیولپمنٹ کی. اس کے علاوہ ہاسپٹلز، میڈیکل کی جو ہے وہ کافی زیادہ اس میں انہوں نے کیا انویسٹ کیا اور ہاسپٹلز بنائے. اس کے علاوہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ کافی بنائے ہیں. پنجاب گورنمنٹ سے اسپیشل فنڈز لے کے انہوں نے میڈیکل اکوپمنٹ مختلف ہاسپٹلز کو دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کافی زیادہ وہ لوگ جو ہے ایکنالج کرتے ہیں اس چیز کو. کیونکہ اس کے بعد جو حکومت آئی ہے پی ٹی آئی کی، اس نے کچھ نہیں کیا. اور جو یہ پچھلے 5 سال میں اس میں گلگت بلتستان میں کوئی خاص ترقی کا کام نہیں ہوا ہے. تو وہ جو چیز ہے ان کو، وہ جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے نواز شریف کے دور میں، وہ سب کو نظر آ رہی ہے. تو وہ ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ جی جو بھی ادھر ترقی ہوئی ہے، جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری نواز شریف کے دور میں ہوئی ہے. وہ ایکنالج کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ نون لیگ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. تو میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ وہ لوگوں کو آج کل ہم کیا وہ نہیں بغیر کچھ دکھائے ووٹ نہیں لے سکتے، کچھ تو ان کو بتانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اور خالی جذباتی نعروں سے کوئی بندہ امپریس نہیں ہوتا. یہ دنیا جو ہے اب انفارمیشن ایج ہے، ادھر لوگ ان کے پاس خبریں بہت جلدی پہنچتی ہیں، انفارمیشن بہت جلدی پہنچتی ہے. ہر ایک کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ جناب کیا کون کام کر رہا ہے، کون نہیں کام کر رہا. تو جو بھی پروجیکٹ انہوں نے لانچ کیے ہیں وہ سارے نظر آ رہے ہیں. تو مجھے ان کا نعرہ بھی یہی ہے کہ ہم گلگت بلتستان کو لاہور بنانا چاہیں گے، کراچی یا پشاور نہیں بنانا چاہیں گے. تو اس کی وجہ سے یہ اب کیا امید ہے کہ جو لوگوں کی اسیسمنٹ ہے اور جو سروے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ پلڑا نون لیگ کا بھاری. ٹھیک ہو گیا. کرے صاحب، آلسو آزاد امیدواروں کی بڑی تعداد کیا روایتی سیاسی جماعتوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہے؟ اور کیا انتخابات کے بعد آزاد امیدوار حکومت سازی میں کنگ میکرز کا کردار ادا کریں گے؟ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ جو یہ گلگت بلتستان کا علاقہ ہے، یہاں آزاد امیدوار بہت زیادہ کیا کہتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں. یہاں آپ یاد رکھیں ایریا کافی بڑا ہے، آبادی کم ہے، آبادی کافی سکیٹرڈ ہے، ماؤنٹینز کے اوپر ہوتی ہے. تو ان کو بلکہ بڑے جلسے کرنا بھی یہاں مشکل ہوتا ہے. آپ بڑے جلسے صرف جو ہے وہ کیا یہ 2-3 جگہ پہ کر سکتے ہیں، گلگت میں، اسکردو میں، کھپلو میں، یا یہ جو ہے اسماعیلیوں کا علاقہ جو ہے ہنزا، ادھر ہی کر سکتے ہیں نا. باقی تو ساری چھوٹی چھوٹی جگہیں ہیں، 24 حلقے ہیں. تو ان تمام حلقوں میں آپ لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو
تو یہ مشکل جو ہے یہ کیا اس لیے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہمارے زیادہ تر کینڈیڈیٹ بہت زیادہ کینڈیڈیٹ انڈیپینڈنٹ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں یہ کافی ووٹ توڑتے ہیں باقی پارٹیوں کا. تو یہ جو چیز ہے اس وجہ سے آپ ہر الیکشن میں دیکھیں گے کہ 5 سے 6 7 جو ہے نا 24 میں سے 5 6 7 کافی بڑی پرسنٹیج ہو جاتی ہے کہ وہ الیکشن جیت جاتے ہیں. تو وہ الیکشن جب جیتتے ہیں تو وہ پھر ان کو ساتھ کیا ملانا پڑتا ہے گورنمنٹ بنانے کے لیے. تو جی یہ جو چیز جو ہے یہ ادھر ناردرن ایریا میں کافی چلتی ہے. ویسے یہ 2/3 میجورٹی لینا یا سمپل میجورٹی لینا اتنا آسان نہیں ہے گلگت بلتستان کے لیے. یہ صرف 2000 جو پچھلا نواز شریف کا دور تھا 2014-15 میں جو الیکشن ہوا تھا اس میں جو نون لیگ تھی اس نے 2/3 میجورٹی لے لی تھی یہاں سے, جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ کام کر سکے. تو ابھی دیکھیں اگر اس بار یہ میجورٹی لے جاتے ہیں, سمپل میجورٹی بھی لے جاتے ہیں, تو جو ان کے وزیر اعظم کے وزیر اعلیٰ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں حفیظ الرحمان صاحب, یہ کافی تجربہ کار ہیں. یہ جی امید ہے یہ اچھے طریقے سے دوبارہ اب حکومت بنائیں گے اور حکومت چلا سکیں گے. کرن صاحب, یہ بھارت کی جانب سے گلگت بلتستان انتخابات پر اعتراضات کا مقصد کیا ہے, اور پاکستان کے دفتر خارجہ کے سخت رد عمل کے سفارتی اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, کیونکہ یہ جو گلگت بلتستان تھا اس کے جو حکمر اس وقت راجے تھے انہوں نے پاکستان کے ساتھ ایک الحاق کا اعلان کیا تھا. جی ٹھیک ہے, جی 1947 میں, جس کی وجہ سے اس کو پاکستان کے ساتھ شامل. لیکن جو انڈین حکومت ہے وہ اس ریاست کو جموں اینڈ کشمیر کا حصہ مانتی ہے. تو وہ اس لیے اس کو متنازع علاقہ قرار دیتی ہے. جب وہ اس کو متنازع علاقہ قرار دیتی ہے تو وہ پھر یہاں جو بھی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, الیکشن ہوتی ہے یا اس کی ایکسیشن ہوتی ہے پاکستان, اس کے خلاف وہ بڑا احتجاج کرتے ہیں. اب اس احتجاج کی وجہ سے انہوں نے جو وہ کل پرسوں ان کے فارن آفس نے ایک کافی بڑا مراسلہ بھی نکالا ہے اس سلسلے میں, وہ میں نے پڑھا ہے. تو وہ اس میں یہی انہوں نے احتجاج کیا ہوا ہے کہ یہ جناب یہ انلیگل ہے, یہ الیکشن اس کو کسی طریقے سے ہونا نہیں چاہیے, یہ ہمارا علاقہ ہے. تو یہ جو چیز ہے اس پہ وہ احتجاج, اسی لیے پاکستان حکومت نے بھی اس کو صحیح طریقے سے اس کے جواب میں اپنا جواب دیا اور احتجاج کیا کہ آپ کا کوئی حق نہیں بنتا ہمارے اس علاقے پہ اپنا حق جتانے کا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہر بار آتی ہیں. تو پاکستان اگر کشمیر میں بھی الیکشن ہوتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ جو جموں کشمیر JNK ہے جو ان کے قبضے میں, پاکستان ہمیشہ اس پہ احتجاج کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی وجہ سے ہو رہی ہیں اور اس پہ کوئی اتنا مانی خیز کو اثر نہیں ہے اس کے اوپر. کرن صاحب, گلگت بلتستان کی اسٹریٹجک جو اہمیت جو ہے پاکستان, چین اور بھارت کے تناظر میں کتنی اہم ہے؟ گلگت بلتستان کی جو اہمیت ہے وہ مین یہی ہے کہ یہ ریاست جو ہے کیونکہ پاکستان کو چائنا کے ساتھ ملاتی ہے, یہ آگے سینٹرل ایشیا کے ساتھ پاکستان کو ملاتی ہے, تو اس کی بڑی جیو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے. آپ اس کے ذرا دیکھیں کہ یہ جا کے وہ ادھر لے کے ساتھ ملتی ہے. لے میں وہ جو اکشائی چن ہے جو چائنا کا انڈیا کے ساتھ تنازع چل رہا ہے جس علاقے کو, وہ اس کے ساتھ ملتا ہے. اور اس کے ساتھ جو سیاچین کے ساتھ آگے ایریا ہے جو جس کو کیا کہتے ہیں وہ شمشان کچھ اس طرح علاقے کا نام ہے جو کہ چائنا نے پاکستان کو دے دیا تھا, وہ علاقہ جو ہے اسی کے ساتھ آگے ملتا ہے نا, جس کا جو آگے الٹیمیٹلی پھر پنجاب کے ساتھ مل جاتا ہے, اور جو چائنا کا علاقہ ہے شنکیانگ اس کے ساتھ مل جاتا ہے. تو اس علاقے کی ساری اس کی بڑی جیو اسٹریٹجک سگنیفیکینس ہے, اور چائنا اور پاکستان دونوں اس علاقے کو بڑی امپورٹنس دیتے ہیں. تو اس کے یہ جو اس کی جغرافیائی امپورٹنس ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو کبھی بھی اس کو انڈرمائن نہیں کر سکتے, ہمیں اس کو بڑی امپورٹنس دینی پڑتی ہے. یہ آپ ایک یاد رکھیں کہ جو واہ خان کا پٹی ہے جو ایک افغانستان کے پاس ہے اس وقت, وہ پچھلی سینچری میں جب اس کی ایک سیشن ڈیورنٹ لائن بنی تھی تو یہ واہ خان جو تھا یہ اسٹیٹ آف حمزہ کا حصہ تھا. تو اب وہ واہ خان جو ہے وہ افغانستان کا حصہ, ڈیورنٹ لائن نے اس کو علیحدہ کر کے ادھر سینٹرل ایشیا کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ ملا دیا تھا.
اگر اب یہ حمزہ ہم پاکستان کلیم کرے تو ایک قسم کا وہ جو واخان ہے وہ اس اسٹیٹ آف حمزہ کا حصہ، اس پہ ہم قبضہ کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ چائنا نے ہمیں روکا ہوا ہے، ہم اس لیے اس کو کلیم کو اور کوئی ایسا ایکشن نہیں لیتے ہیں۔ یہ چیز آپ کیا سی پیک جو ہے اور چین کے ساتھ اقتصادی جو روابط ہیں وہ انتخابی سیاست پر اثر انداز ہو رہے ہیں؟ جی بالکل، اس پہ انتخابی سیاست پہ اس کا خیر ڈائریکٹلی تو کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ سی پیک جو ہے وہ جو بھی پارٹی آئے گی اس پہ عمل کرنا ہے، اس کو صحیح طریقے سے چلانا ہے، تو وہ اس کو آپ اس طرح تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن جو بھی پارٹی آئے گی اور کام کرے گی سی پیک کا اور ادھر اس علاقے میں ترقی ہوگی، تو وہ جو چیز ہے وہ اس پارٹی کی کیا کارکردگی میں شامل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس کو ہر کوئی اپنی طور پہ اس کی پوری طریقے سے سپورٹ کرے گا اور اس کو پہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ سی پیک 2 اس بار آپ یاد رکھیں، کیونکہ چائنا کا جو ابھی حالیہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے دورہ کیا تھا، جس میں ابھی یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے کہ سی پیک 2 لانچ کر دیا جائے گا، جس پہ جلد کام شروع ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیے گا اس علاقے میں کافی کام ہوگا۔ ایون ہم سن رہے ہیں کہ جو یہ ایگزسٹنگ کے ایچ ہے، اس کو فاصلہ بھی کم کیا جا رہا ہے، مختلف جگہ پہ سرنگیں بنائی جا رہی ہیں، اور ایون ٹرین کی ایکسٹینشن بھی جو ہے گجرات تک، چائنا تک لے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ باقی جو اس کے ساتھ ساتھ اکنامک زونز بھی بننے ہیں، تو بڑی ترقی ہوگی اس علاقے میں اس چیز کی۔ کلر صاحب، صرف 8 خواتین امیدواروں کی موجودگی کیا سیاسی نظام میں خواتین کی کم نمائندگی نشاندہی کرتی؟ یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ پسماندہ علاقے ہیں، یا خواتین جو ہیں وہ ان میں تعلیم بھی کم ہے، اور کچھ ان کو سیاست میں لانے کے لیے لوگ یہاں کے جو ہیں وہ تیار بھی نہیں ہیں، تو اس میں پھر جو وفاقی حکومت ہے زیادہ عمل دخل نہیں کرتی ہے۔ تو اس کے لیے تعلیم کی بڑی ضرورت ہے۔ جیسے ہی تعلیم بڑھتی جائے گی، ان علاقوں میں جو سیاسی اویئرنیس ہے خواتین میں وہ بھی بڑھے گی، اور وہ خود الیکشن میں حصہ بھی دیں گے۔ تو یہ اتنی بھی اگر 8 سیٹیں، لیکن میرے خیال میں ریزرو سیٹیں خواتین کی ہیں، جو ان کو میرے خیال 3 سے 4 ریزرو سیٹیں ہیں خواتین کی، وہ ان کو ضرور دی جائیں گی، اور اس سے وہ کیا کہتے ہیں کافی ان کی ریپرزنٹیشن ہو جائے گی۔ کلر صاحب، یہ نوجوان ووٹر جو ہے اس الیکشن میں کس حد تک فیصلہ کن کردار ادا کریں گے؟ جی ڈیفینیٹلی، دیکھیں اب الیکشن جو ووٹنگ ایج ہے وہ 18 تک ہے، تو اس میں نوجوان بہت زیادہ ووٹر آ جاتا ہے، تو وہ اپنا رول پلے کریں گے، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں، وہ بالکل پلے کریں گے۔ کیا مہنگائی، بے روزگاری اور بنیادی سہولتوں کے مسائل انتخابی نتائج پر اثر ڈالیں گے؟ بالکل جی، مہنگائی تو ہر چیز پہ اثر ڈالتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں گورنمنٹ سبسڈی بہت دے رہی ہے، آٹے پہ بہت سبسڈی دے رہی ہے، اور بجلی پہ بہت سبسڈی دے رہی ہے۔ تو اس سبسڈی کی وجہ سے یہ لوگ کافی جو ہے نا وہ اب ٹھیک ہیں، اور وہ کافی ان کی ڈیمانڈ جو بیسک چیزیں ہیں نا وہ کافی ٹھیک ہیں۔ باقی تو اب مہنگائی اوور آل ہے، اس کا آپ کیا کر سکتے ہیں، اب ان چیزوں کو آپ کیسے کنٹرول، اب یہی 2-3 بیسک چیزیں ہیں جن پہ گورنمنٹ سبسڈی دے سکتی ہے۔ دے رہی، ٹھیک ہے۔ کیا گلگت بلچستان کے انتخابات جو ہیں وہ ہمارے قومی جو انتخاب ہوں گے 2028 کے عام انتخابات جو ہیں کے لیے ایک سیاسی اشارہ ثابت ہوں گے؟ نہیں، یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ جو ابھی دیکھیں جو ہمارے 2029 میں الیکشن ہونے ہیں، وہ الیکشن جو ہیں کسی طرح بھی ابھی اس کو 3 سال پڑے ہیں، تو 3 سال میں ابھی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اپ اینڈ ڈاؤن ہونی ہیں، تو اس کو کسی طریقے سے اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتے۔ میں اس لیے اس کا کوئی اثر نہیں دیکھتا کہ پاکستان کی سیاست۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا گلگت بلچستان کے عوام جو ہے وفاق سے زیادہ آئینی اور معاشی حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ دونوں حقوق کا ہی معنی کر رہے ہیں جی، کیا کہتے ہیں جو معاشی حقوق تو بنیادی چیز ہے، انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کی مانگ رہے ہیں، وہ ساتھ ساتھ یہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بنایا جائے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس بار جو وعدے کر رہے ہیں شاید گورنمنٹ کچھ نہ کچھ اس پہ زیادہ سیریسلی سوچے، اور اس پہ کوئی کیا کہتے ہیں
عمل کرنے کی بھی کوشش کرے، اسے ایک صوبہ بنائے، کیونکہ پچھلی بار بھی انہوں نے ایک دفعہ اناؤنسمنٹ کی تھی، لیکن کیونکہ وہ مختلف بیرونی قوتوں کی پریشر کی وجہ سے یہ نہیں اس پہ کر رہے تھے، خاص طور پہ جو پریزیڈنٹ انڈیا اور یو این کی قراردادیں ہیں ان کی وجہ سے اس کو قرار نہیں دے رہے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ ذرا یہ اس میں چین سے بھی مشورہ کرنا پڑے گا، اور اگر وہ ساری چیزیں سازگار ہوتی ہیں تو مجھے امید ہے کہ یہ گلگت بلتستان کو صوبہ ڈکلیئر کر دینا ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ انہوں نے اس وقت جب 1947 میں یہ انہوں نے ایک سیشن کا اعلان کیا تو اسی وقت اس کو صوبے کا اعلان کر دینا چاہیے، لیکن کیونکہ اس وقت روڈ کنیکشن ہمارا نہیں تھا. اب یہ تو روڈ کنیکشن جا کے 60s میں اسٹیبلش ہوا ہے ہمارا، جب چین ساری ہمارے ساتھ روڈ اور ہمیں یہ کچھ ایریا بھی دیا اور ساتھ کیا کہتے کے ایچ بنائی ہے، تو ہمارا اس کے بیکورڈ علاقے کے ساتھ وہ روڈ کنیکشن ہوا ہے، اور اس علاقے میں کافی ترقی ہوئی ہے، تعلیم ہوئی ہے، ہیلتھ بہتر ہوئی ہے، پھر جا کے یہ لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ زیادہ انٹیگریٹ ہوئے ہیں. تو یہ مجھے اس وقت شاید یہ اس کو ایز اے فیڈرلی ایڈمنسٹریڈ ایریا رکھا گیا، اور اس پہ اور ایک اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جو شروع میں اس کو صوبہ بنانے کے بجائے اس پہ ایف سی آر لگا دیا گیا. ایف سی آر جو فرنٹیئر کا کرائم ریگولیشن تھا، جو انگریزوں نے کیا فاٹا کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا تھا. اب وہ بڑا ڈیڈلی قسم کا قانون تھا، آپ کو پتا ہے وہ ایف سی آر جو تھا بڑا ڈیڈلی، اس میں پی اے ہوتا تھا، پی اے جو تھا اس کی پاورز اتنی اسٹرانگ ہوتی تھیں کہ وہ ان ایریاز کو کنٹرول کرتا تھا. یہ انگریز کا قانون کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، وہ انگریز کا ایف سی آر تھا. یہ انگریز کا ایف سی آر تو بڑی دیر تک ادھر 60s 70s تک رہا، یہ بعد میں جا کے کیا اور اس کو لیجسلیٹو اسمبلی بنی اور جا کے الیکشن شروع ہوئے. ورنہ شروع کے 30 سال جو تھے وہاں تو یہ ایف سی آر لگا رہا، جس طرح فاٹا کا کیا تھا اس طرح اس کو ٹریٹ کیا جاتا تھا. لیکن یہ بعد میں جا کے اس کو انہوں نے کیا لیجسلیٹو اسمبلی بنائی اور بنا کر پھر یہ کے ایچ بنی اور ساتھ اس علاقے کی ترقی ہوئی. ورنہ یہ لوگ بڑے پیسفل ہیں، اچھے ہیں. امید ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگلے ٹینیور میں یہ مجھے امید ہے کہ یہ اس کو صوبے کا سٹیٹس بھی دے دیا جائے گا، کیونکہ ابھی جو کمیونیکیشن انفراسٹرکچر ہے وہ بہت بہتر ہو گیا. پہلے جو 50s میں تھا اس وقت کیونکہ کمیونیکیشن تھا ہی نہیں ان علاقوں کے ساتھ، بہت بری حالت تھی، تو اس لیے یہ صوبہ نہیں فرینڈلی ایڈمنسٹریٹڈ ایریا رکھا ہوا. تو میرے خیال میں ابھی یہ جو چیز بن رہی ہے، ابھی یہ جو 28th امینڈمنٹ آ رہی ہے اس میں ان کو ابھی ایڈجسٹ کیا جائے گا. کرن صاحب تھوڑا سا ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہم نے کیچ اپ کرنا ہے. مشرق وسطیٰ کو ٹرمپ کی جنگ بندی کی کوششیں کیوں ناکام ہو رہی ہیں؟ مشرق وسطیٰ ایک بار پھر بارود کے دہانے پر ہے. مشرق وسطیٰ ایک مرتبہ پھر غیر یقینی صورتحال، فوجی کشیدگی اور سفارتی ناکامیوں کے گرداب میں پھنسا دکھائی دے رہا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے گزشتہ چند ماہ کے دوران جنگ بندی کے متعدد اعلانات اور سفارتی کوششوں کے باوجود خطے میں تشدد کم ہونے کی بجائے مزید جو ہے وہ پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے. آبنائے حرمس میں راکٹوں اور ڈرون حملوں کا سلسلہ جاری ہے. ایران اور اس کے اتحادیوں پر امریکی پابندیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ خود واشنگٹن میں ٹرمپ کو اپنی جماعت ریپبلکن پارٹی کے اندر سے بھی شدید تنقید کا نشانہ جو بنایا جائے. سوال یہ ہے کہ آخر ٹرمپ کی جنگ بندی کی حکمت عملی کیوں کامیاب نہیں ہو رہی ہے؟ کیا مشرق وسطیٰ ایک نئے اور طویل بحران کی طرف بڑھ رہا ہے؟ ٹرمپ انتظامیہ نے متعدد بار دعویٰ کیا کہ ایران اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ کشیدگی کم ہو رہی ہے اور سفارتی راستہ جو اختیار کیا جا رہا ہے، تاہم زمینی حقائق اس دعوے کی تائید نہیں کرتے. آبنائے حرمز جو دنیا کی توانائی سپلائی کا ایک اہم راستہ ہے، مسلسل کشیدگی کا مرکز بنی ہوئی ہے. راکٹ حملے، ڈرون سرگرمیاں اور بحری نقل و حرکت پر خطرات عالمی منڈیوں پر پریشان کر رہے ہیں. اگرچہ واشنگٹن جو ہے جنگ بندی کے بیانات جاری کر رہا ہے، لیکن خطے کے متعدد فریق ان اعلانات کو عارضی اور غیر مؤثر سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جنگ بندی کے باوجود فریقین اپنی عسکری تیاریوں میں کمی لانے پر آمادہ نظر نہیں آ رہے ہیں. نئی امریکی پابندیاں دباؤ یا ناکامی کا اعتراف ہے. امریکہ نے حالیہ دنوں میں ایران سے متعلق نئی پابندیوں کا اعلان کیا ہے. بظاہر ان پابندیوں کا مقصد ایران کی عسکری اور مالی صلاحیت کو محدود کرنا ہے، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ اقتدام سفارتی ناکامی کی سفارتکاری کی ناکامی کا ثبوت ہے.
अगर वाकई जंग बंदी कामयाब हो रही होती तो पाबंदियों में इजाफे की जरूरत क्यों पेश आई? तज्जियाकारों के मुताबिक अमेरिका एक तरफ मुज़ाकरात की बात करता है तो दूसरी तरफ मुआशी दबाव बढ़ाता है। इस दोहरी पॉलिसी ने खित्ते में इत्तेमाद के बहरान को मजीद गहरा कर दिया है। ईरान और इसके इत्तेहादी ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि पाबंदियों के सामने में होने वाले मुज़ाकरात हकीकी सफारतकारी नहीं बल्कि दबाव की सियासत है। आबनाए हरमस सिर्फ एक समुद्री गुजरगाह नहीं बल्कि आलमी मईशत की शाहराह है। दुनिया के तेल की एक बड़ी मिकदार इसी रास्ते से गुजरती है। अगर यहाँ कशीदगी बढ़ती है तो ना सिर्फ तेल की कीमतें मुतासर होती है बल्कि आलमी तजारती निज़ाम भी दबाव का शिकार हो जाता है। जैसा कि हालिया महीनों में ड्रोन हमलों और रॉकेट फायरिंग के वाकयात ने सरमायाकारी को तशवीश में मुबतला कर दिया है। तेल की मंडी पर हर नई खबर पर फौरी रद्द जाहिर कर रही है। यही वजह है कि आपने हरमस में होने वाले हर वाकया सिर्फ मशरिक वुस्ता का मसला नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मईशत का मसला बन गया है। ट्रंप को सिर्फ बैरूनी महाज पर ही मुश्किलात का सामना नहीं बल्कि इनकी अपनी जमात के अंदर भी सवालात उठने लगे। मुतअद्दिद रिपब्लिकन रहनुमा ये सवाल कर रहे हैं कि अगर अमेरिका जंगों से दूर रहना चाहता है तो फिर मुसलसल फौजी दबाव और पाबंदियों की पॉलिसी क्यों इख्तियार की जा रही? बाज कदामत पसंद हल्के समझते हैं कि ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट के नारों से हटकर मशरिक वुस्ता के तनाज़ात में गैर जरूरी दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। अब ये है कि जो है वो अमेरिकी मीडिया में बास मुबस्सरीन इस सूरत हाल को सियासी मुज़ाहमत करार दे रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर इख्तलाफात इब्तदाई मरहले में है लेकिन मुस्तकबिल में ये एक बड़े सियासी चैलेंज में तब्दील हो सकते हैं। अब ये है कि मशरिक वुस्ता की जो है वो ईरान और खिते की सफबंदी जो है मशरिक वुस्ता में ताकत का तवाज़ुन तेजी से तब्दील हो रहा है। इसराइल अपनी सिक्योरिटी को सबसे बड़ा अहम मसला करार दे रहा है जबकि ईरान अपने इलाकाई असर रसूख को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। इधर अरब ममालिक भी नई सफारती हिकमत अमली पर गौर कर रहे हैं। कुछ ममालिक अमेरिका के करीब हैं जबकि बाज़ ममालिक खित्ते में ज्यादा मुतवाज़न किरदार जो है अदा करना चाहते हैं। इस बदलते हुए मंजरनामे में किसी भी एक फरीक की कामयाबी या नाकामी पूरे खित्ते को मुतासर जो है कर सकती है। तो ये है कि ट्रंप की जो हिकमत अमली जो है वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि ट्रंप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इनकी मौजूदा हिकमत अमली जो है मतलूबा नताइज देने में कामयाब नजर नहीं आ रही। जंग बंदी के ऐलानात के बावजूद रॉकेट हमले जारी हैं, मुज़ाकरात की बातों के बावजूद पाबंदियां बढ़ रही हैं, अमन के दावों के बावजूद खित्ते में फौजी सरगर्मियां कम नहीं हो रही हैं। ये तमाम अवामल जो है इस बात की निशानदेही करती हैं कि मशरिक वुस्ता का बहरान सिर्फ फौजी ताकत या मुआशी पाबंदियों से हल होने वाला नहीं। अब ये है कि अब सवाल असल सवाल ये नहीं कि जंग बंदी का ऐलान कब होगा बल्कि ये है कि क्या कोई ऐसी सफारती हिकमत अमली मौजूद है जो वाकई खित्ते को पायदार अमन की तरफ ले जा सके। आने वाले हफ्ते और महीनों में न सिर्फ मशरिक वुस्ता बल्कि आलमी सियासत और आलमी मईशत के लिए भी अब फैसला कुन जो है वो साबित हो सकते हैं। हम चलते हैं जनाब कर्नल साहब की तरफ से। कर्नल साहब, सर ये ट्रंप की जानब से ऐलान करदा जंग बंदी बार बार नाकाम क्यों हो रही है सर? खबर साहब, मैं इसमें जो आपने काफी डिटेल से कवर किया, मैं दो तीन चीजें जो अभी क्या पिछले 2-3 दिन में हुई हैं उसके बारे में जरा बातचीत करूंगा। एक तो आप याद रखें कि जो अमेरिकन कांग्रेस ने जो वोट दिया अगेंस्ट द वॉर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसने बड़ा ये सिग्नल दे दिया है ट्रंप को कि आप अब इधर से हाथ अपना रोके। और दो स्टिल आपको पता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसके पास स्टिल पावर है जंग की, लेकिन ये जो कांग्रेस की वार्निंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप देखें कि जो ट्रंप की जो टोन है वो उसमें बड़ी तब्दीली आई है और उसने उसकी टोन में तब्दीली है, वो क्या डिप्लोमेसी और जो सफारतकारी है उसको तरजीह दे रहा है कि उस पर बातचीत करेंगे, सब कुछ उसी के बारे में होंगी। तो इस सारी चीज के बाद जो दूसरी तरफ ईरान है, ईरान क्योंकि जंग प्रैक्टिकली तमाम
دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ایران جیت چکا ہے جنگ، تو وہ اب بڑا اگریسو ہو رہا ہے، وہ اپنے آپ کو اپنا میجر پلیئر بن رہا ہے، اور وہ اپنی اس کی ہر چیز میں وہ ایک جواب جو ہے نا وہ بڑا اگریسولی دے رہا ہے، چاہے وہ ڈپلومیٹکلی ہے چاہے وہ ملٹریلی ہے۔ اگر یہ ایک گولی فائر کرتے ہیں وہ دو فائر کرتے ہیں، اور اگر یہ ایک میزائل فائر کرتے ہیں وہ دو کرتے ہیں، وہ ریسٹ نہیں کر رہے ہیں، وہ کسی چیز سے بیٹھے نہیں ہیں۔ تو آپ یہ سچویشن امریکہ کے پاس میرے خیال میں پہلی دفعہ ڈیولپ ہوئی ہے۔ کہ یہ پچھلے 50-60 سال میں، اس سے پہلے ویتنام میں ان کو شکست ہوئی ہے، لیکن ویتنام میں تو انہوں نے بہت ہی زیادہ ایگریشن دکھایا تھا اور بڑی لمبی وار تھی۔ یہاں جو ہے یہ ابھی وار جو ہے یہ 3-4 مہینے ہوئے ہیں، تو اس میں صورتحال کافی ڈیفرنٹ ہو گئی ہے، اور عوام جو ہے امریکن عوام وہ بہت زیادہ ٹرمپ کے خلاف ہو گئی ہے۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ ابھی جو وار جو چل رہی ہے، جب سیز فائر ہو چکا ہے، اس میں سیز فائر ابھی تک مکمل طور پہ پرماننٹ تو نہیں ہوا، ٹیمپریری سیز فائر پہ آپ چل رہے ہیں۔ آپ ایک بات یاد رکھیں کہ ملٹریلی تو امریکہ ایران کا کچھ زیادہ بگاڑ نہیں سکا ہے، ان کو ایک قسم کی اب یاد ہے کہ ملٹری ایکشن سے ہم ایران کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ تو اب وہ نیریٹو کی وار جو ہے وہ جیتنا چاہتے ہیں، انفارمیشن وار جیتنا چاہتے ہیں، ٹرمپ اس کے اوپر سارا زور دے رہا ہے۔ تو وار آف نروز ہو رہی ہے نیریٹو کے لیے اور انفارمیشن وار کے لیے، روزانہ کو مختلف طریقے سے اسٹیٹمنٹیں چل رہی ہیں۔ ابھی اس میں جو یہ نیریٹو کی وار ہے، اس میں کوئی بھی بندہ امریکنز کو یا اسرائیلیز کو سپورٹ نہیں کر رہا، ایون یورپین پاور جتنے اس کے الائز ہیں کوئی ان کو سپورٹ نہیں کر رہا۔ تو یہ جو آئسولیشن ہے اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس کو، یہ مارتی جا رہی ہے انٹرنیشنل، اور وہ جو انفارمیشن وار ہے اس میں روزانہ آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کبھی پریس کانفرنس کر رہا ہوتا ہے، کبھی ٹویٹ کر رہا ہوتا ہے، کبھی ویسے کوئی تقریر کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ اس کے جو بیانیے ہیں، اس کے جو مشیر ہیں، وزیر ہیں، سیکرٹریز ہیں، وہ ساری جو سٹیٹمنٹیں دے رہے ہیں، ان کو آپ دیکھیں وہ کس طرف جا رہی ہیں۔ اس کے جواب میں جو ایرانی ہیں وہ کس طریقے سے ریئیکٹ کر رہے ہیں، وہ کس طریقے سے اس کو جواب دے رہے ہیں، اتنے ہی بندے ادھر سے بھی جواب دے رہے ہیں، وہ بھی کسی طریقے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ رہی ہیں۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج ویسے اس میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پاکستان کے جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب اب دوبارہ تہران گئے ہیں۔ اب وہ کوئی نئی پرپوزلز لے کے گئے ہیں۔ اب جو رکاوٹیں ہیں وہ صرف دو ہیں، ایک لبنان کی جنگ ہے، جو لبنان میں جو ایکشن ہو رہے ہیں اس کے بارے میں، اور وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے خیال میں کل کو لبنان کی جو آرمڈ فورسز کا کمانڈر ان چیف ہے وہ پاکستان آ رہا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ملنے کے لیے۔ دوسرا یہ جو ان کے جو پیسے ایران کے فریز کیے ہوئے قطر میں جو وہ ریلیز کے 24 ارب ڈالر جو ہیں، 24 بلین ڈالر، ان کو عرب نے کہا ہے کہ جی جب تک آپ ہمیں کوئی اس طرح کی چیز نہیں پہلے کیا کہتے ہیں ایکارڈ سے پہلے کو ریلیز کرتے ہیں، کوئی ایم او یو سائن نہیں ہوگا۔ وہ فزیکلی چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ دیا جائے، تو اس کے لیے ان کی جو ڈیمانڈ ہے اس پیسے کے ریلیز کے لیے وہ مانگ رہے ہیں۔ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو وزیر داخلہ صاحب محسن نقوی صاحب تہران گئے ہیں، یہ ایک پرپوزل لے کے گئے ہیں کہ جی وہ پیسے ریلیز اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں کہ جی وہ ریلیز امریکہ سے ریلیز کروا کے، اگر وہ کے پاس کسی ایسے کنٹری جس پہ امریکہ کو اعتبار اور ایران کو اس کے پاس رکھوا دیے جائیں، اس پہ وہ راضی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ تو اس طرح کی کوئی پرپوزل آؤٹ آف دی باکس دی جا رہی ہے۔ تو اس پرپوزل کے بارے میں اب کیا کہتے ہیں کوئی دیکھیں اب کیا ری ایکشن آتا ہے، اور یہ جو دو وزٹ ہیں جو ادھر سے جو ان کے آرمڈ فورسز کے ہیڈ ہیں لبنان کے، وہ اور یہ جو ان کا وزٹ ہے یہ اب کیا رنگ لاتا ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ اب آگے جو یہ جو گلف وار ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ ابھی اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ باقی جو یہ ممالک ہیں، ابھی کیا یو اے ای، گلف کے جتنے بھی ممالک ہیں، قطر، کویت، بحرین، عراق وغیرہ، یہ جتنے ممالک ہیں یہ اب آگے ان کا تو سب کچھ ڈیپینڈ ہی کیا ابنائے ہرمز سے ٹریڈ پہ پڑتا ہے۔ وہاں سے آبدی جو یہ بحری گزرگاہ ادھر سے جب یہ لوگ
کیا ان کے شپس گزرنا شروع ہوں گے، ان کا تیل اور گیس کی ترسیل شروع ہوگی تو پھر جا کے ان کی کوئی آمدنی شروع ہوگی، ورنہ یہ اس وقت بالکل کٹ آف ہو کے بیٹھے ہیں. ان بیچاروں کا کوئی گزارا کا جو ہے نا وہ ابھی تمہارے جو ان کے ریزروز ہیں وہی کھا رہے ہیں یہ بیٹھے. تو اس چیز پہ ان کو ابھی بہت زیادہ فکر ہے اور پاکستان پہ یہ زور دے رہے ہیں کہ پاکستان جلد سے جلد اس معاملے کا حل کرے اور کسی طریقے سے اس کو زور دے. اور یہ ایران جو وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پیسے جو $24 بلین ہے اس کو ریلیز کیا جائے پھر جا کے ہم یہ کچھ کریں گے. جو ٹرمپ ہے صدر یونائٹڈ اسٹیٹ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم پیسے ریلیز کریں، اس کے کیا بدلے میں ہمیں ایران کچھ نہ کچھ کنسیشنز دے. وہ جو کنسیشنز ہے اس کے اوپر اب ان کے یہ اڑے ہوئے ہیں. وہ دیکھیں ابھی ان میں کیا ان کی کوئی اگر وہ بات مان جاتے ہیں پاکستان کی کہ جی نیوٹرل کنٹری کے پاس یہ پیسے رکھوا دیں جو $24 بلین ہے تو وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، تو وہ دیکھیں ابھی کس طریقے سے وہ حل ہوتا ہے مسئلہ. لیکن میرے خیال میں آپ کا وہ آپ کے ٹیلی فون نہیں میرا ٹیلی فون بالکل ٹھیک ہے، میں ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. آ رہی ہے آواز میری؟ آپ کی آواز آ رہی ہے میری ڈبل ہو رہی. نہیں آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے، یو آر کلیئر. اچھا امریکہ کی پابندیاں ایران پیدا کریں. عمران جو سینکشنز ہیں وہ سینکشنز بھی اسی وقت اس معاہدے میں اٹھنی ہے نا ان کے اوپر. یہ سینکشنز بہت ضروری ہیں، ان کی ڈیمانڈ ہے کہ سینکشنز اٹھائیں، ورنہ تو نہیں یہ سب کچھ ہو سکتا نا. تو وہ ساری یہ پیسے ریلیز کرنے، سینکشنز اٹھانا، باقی جو اس کے ساتھ باقی چیزیں جو نیوکلیئر کا ہے وہ نیوکلیئر کا تو ایشو سارا حل ہو گیا. تو اب یہ صرف دو چیزیں یہی رہ گی، لبنان کی جنگ ہے یا یہ پیسے جو ریلیز کرنے وہ ہے، باقی تو سارے مسئلے حل ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی ہے. اب اس کو کتنا آگے کھینچ سکتے ہیں وہ اب اس پہ مسئلہ حل ہونا ہے سارے کا سارا. کوشچن یہ تھا امریکہ کے جو نیم وہ ایران کو پیدا کرے گی. کیا ایران کو کیا کریں گی؟ ایران کو کمزور کرے گی یا خطے میں مزید. دیکھیں یہ وار آف نروز چل رہی ہے. مسئلہ یہ ایران اور امریکہ کے درمیان وہ اس میں جو ورلڈ مارکیٹ جو ہے اس کے جو ریزروز کیسے ختم ہوتے ہیں، ایران کے جو پاس کیا جو پیٹرول کی ریزرو کرنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ کس طریقے سے ایگزاسٹ ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں امریکہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ایران کے وہ ریسورسز کیسے ختم ہوتے ہیں. ایران دیکھ رہا ہے کہ ورلڈ مارکیٹ میں جو تیل کے ریسورسز ہیں وہ کیسے ڈپلیٹ ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپس میں ایک دوسرے کو ریلیٹڈ ہیں اور اس سے یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے افیکٹ ہوتی ہیں. اس لیے یہ دونوں ایک دوسرے کی نروز کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو یہ ڈیفینیٹلی ایران تو چاہتا ہے، انہوں نے اتنی بڑی جنگ لڑی ہے کہ کچھ پیسے ملے ہم اپنی عوام کو دکھا سکیں گے جی ہم نے یہ جیتا ہے، ہم نے اس سے یہ کچھ حاصل کیا ہے. ورنہ وہ سوکھا ان کو کیا دکھائیں، انہوں نے اتنا نقصان بھی اٹھایا ہے، اتنا کچھ بھی کیا ہے. تو ان کو اگر وہ کوئی وار کے وہ کمپنسیشن نہیں ملتی ہے تو وہ اپنے لوگوں کو کیا دکھائیں گے. اگر دوبارہ جنگ ہو جاتی ہے کیسے وہ اپنی جو نقصان ہوا اس کو کیسے کمپنسیٹ کریں گے، جو انفراسٹرکچر ان کا تباہ ہوا اس کو کس طریقے سے یہ دوبارہ بنائیں گے. پیسے ہوں گے تو کچھ ہوگا کریں گے نا، اس کے علاوہ تو نہیں ہوگا. سینکشن اٹھیں گی تو پھر ان کی دوبارہ ٹریڈ شروع ہوگی، آئل کی سپلائی شروع ہوگی، گیس کی سپلائی شروع ہوگی، ان کو آمدن شروع ہوگی، تو پھر آگے یہ کوئی ریونیو جنریٹ ہوگا تو ان کو ترقی شروع ہوگی. تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ایران کو فائدہ ہوگا تو وہ سب کچھ کریں گے نا، ورنہ تو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے کہ اگر بندی موجود تو پھر ہرمز پابندیاں کیا آواز آپ کی کٹ رہی ہے، مجھے دوبارہ بولیے کوشچن ذرا. اگر جنگ بندی موجود ہے، سیز فائر موجود ہے،
تو پھر ہرمز میں ڈرون ڈرون اور نئی اور نئی پابندیاں کیا دیکھیے مشرق جنگ کی طرف؟ مجھے تو مشرق وسطی امن کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، جنگ کی طرف نہیں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جب سیز فائر ہوتا ہے، یہ چھوٹے موٹے ڈرون کا فائر یا میزائل کا فائر یہ چلتا رہتا ہے۔ آپ جب ان کے قسط کے جتنے ان کے جہاز ہیں امریکن، وہ جب اپنا ہرمز میں آتے ہیں نزدیک ذرا تو وہ ان کو ہٹ کرتے ہیں۔ وہ جو پروہیبٹڈ ایریا اس میں انٹر ہوتے ہیں، امریکہ بھی جان کے اس میں انٹر ہونے کی کوشش کرتا ہے، ان کو ٹیسٹ کرتا ہے تو وہ ادھر سے فائر کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے ہے، یہ کوئی اس میں یہ اتنی یہ مائنر سی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ یہ اتنے سیز فائر اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ یہ صرف جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آبنہ ہرمز کب کھلتی ہے۔ وہ کھلے گی تو نارملائزیشن ہوگی، یہ آپ یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ پروگرام کل پھر ڈار صاحب آج کی ہے میرے خیال میں۔ ہاں جی، ابھی ادھر آواز آپ کی بہت کٹ رہی ہے میرے خیال میں۔ تو ناظرین، آج کی گفتگو سے واضح ہے کہ دنیا تیزی سے بدل رہی۔ گلگت بلتستان کے انتخابات ہوں، پاکستان کا بجٹ ہو، مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہو یا عالمی طاقتوں کی نئی صف بندی، آنے والے دن پاکستان اور خطے کے لیے انتہائی اہم ثابت ہونے والے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آج کے موضوعات پر آپ کیا سوچتے ہیں۔ کیا آپ ہمارے تجربے سے اتفاق کرتے ہیں، ہمارے تجزیے سے اتفاق کرتے ہیں، یا آپ کی رائے مختلف ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک ایسے ہی بر وقت غیر جانبدار اور گہرے تجزیے پہنچاتے رہے تو لائیو وتھ خاور یوسف کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں، اور تاکہ کوئی اہم پروگرام آپ سے مس نہ ہو۔ میں ہوں خاور یوسف اور آپ دیکھ رہے تھے لائیو وتھ خاور یوسف۔ اپنا خیال رکھے اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ اور پاکستان زندہ باد۔